नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जापान, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनिया के दौरे पर रवाना। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। श्रीनगर में अगले हफ्ते मुनक्किद होने वाले G20 मीटिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल। मीटिंग से पहले मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। किसानों को ज़रूरी सरगर्मियों से मुत्तलिक जानकारी देने के लिए आलम नामी मुहिम का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डलू ने किया बाज़ाब्ता आगाज़। और मुल्क के अंदर तैयार किए जाने वाले दिफाई साजो सामान की मिकदार में बतदरीज इजाफा। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह जापान, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनिया के दौरे पर रवाना हुए। वो हिरोशिमा में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तवक्को है कि G7 कॉन्फ्रेंस में न्यूक्लियाई हथियारों के खात्मे, सलामती मामलात और आब हवा की तब्दीली के अलावा खुराक व सेहत से जुड़े तरक्याती मामलात पर बहस व मुबाहिसा होगा। खारिजा सेक्रेटरी विनय मोहन ने आज नई दिल्ली में बताया कि इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत की शिरकत 3 बाकायदा इजलासों के लिए मुख्तस की गई है। ये बात काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी करेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो G7 मुल्कों और दीगर शराकतदार मुल्कों के साथ दुनिया को दरपेश चैलेंजेस पर तबादुल ख्याल के सिलसिले में पुरउम्मीद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली G20 की मीटिंग के इनेकाद से यूटी में सकाफती गूनागूनियत, रिवायात और सयाहती सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम होगा। उन्होंने कहा कि G20 मीटिंग से यहाँ का हर शहरी वाबस्ता है और शहरियों को आगे आकर इस तारीखी पहल का हिस्सा बनना चाहिए। LG ने इन बातों का इजहार कल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, पंचायती राज इदारों के मेंबरान और मुख्तलिफ तंजीमों और अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ G20 मीटिंग के बारे में बातचीत के दौरान किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस मीटिंग की बदौलत जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के हवाले से एक नया बदलाव आएगा। LG ने कहा कि गुज़श्ता 4 बरसों में जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल में मिसाली पेशरफ्त हुई है, जबकि अमन कानून की सूरत हाल में भी नुमाया बेहतरी आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तय इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन्होंने G20 की मीटिंग से जो मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम किया, उसकी बदौलत मकामी लोगों की उम्मीदों को तक़वियत मिली है। राजबाग श्रीनगर में आज सियाहत से वाबस्ता कई शख्सियात और इदारों के एहतमाम से एक तकरीब मुनक्किद हुई। G20 मीटिंग के एक हिस्से के तौर मुनक्किदा इस तकरीब में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि G20 दुनिया की मजबूत मईशतों का एक ग्रुप है और इस ग्रुप की सदारत भारत के पास होना काबिल फख्र है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले G20 मीटिंग से एक तरफ यहाँ की सियाहत को गैर मामूली फरोग मिलने की तवक्को है और दूसरी तरफ यहाँ की तिजारत को भी नई तरह मिलने की उम्मीद है। श्रीनगर में अगले हफ्ते G20 मुल्कों के डेलीगेट्स की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों और इदारों की जानिब से G20 कॉन्फ्रेंस से पहले मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। इस सिलसिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर के कैंपस में 2 रोज़ा यूथ फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। इस फेस्टिवल में NIFT के अलावा 10 दीगर इदारों के तालिब इल्मों ने शिरकत की। फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद नौजवानों को एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था ताकि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर सकें। G20 मीटिंग के इनेकाद की मुनासिबत से अमूर नौजवान और खेलकूद की जानिब से पापोर और अवंतीपोरा में योगा उत्सव मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 450 से जायद बच्चों ने शिरकत की। इस दौरान योगा उत्सव के शुरका को G20 की अहमियत और इस अहम ग्रुप की भारतीय सदारत के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा बच्चों को जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में योगा की अहमियत के बारे में तफसील से बताया गया।
سری نگر میں G20 میٹنگ سے پہلے کی سرگرمیوں کے ایک حصے کے طور یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کی جانب سے کلگام میں لڑکیوں کے لیے ایک روڈ ریس منعقد ہوئی، جس میں ضلع کے مختلف سکولوں کی 350 سے زائد طالبات نے حصہ لیا۔ ریس کے آخر میں ان طالبات کو انعامات سے نوازا گیا جنہوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے امتیازی پوزیشن حاصل کی۔ کشمیر ٹرانسپورٹرز کنفیڈریشن نے سری نگر میں ہونے والے G20 میٹنگ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ایک حوصلہ افزا قدم قرار دیا ہے۔ کنفیڈریشن کے صدر نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ G20 کے انعقاد سے کشمیر میں تجارت، سیاحت اور معیشت کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹرز کو حکام کی جانب سے بلا وجہ ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس طرز عمل پر روک لگانے کی مانگ کی ہے۔ خواتین و بچوں کی بہبود اور اقلیتی امور کی مرکزی وزیر سمرتی ایرانی نے آج ادھمپور کے دورے کے دوران کیندریہ ودیالیہ سکول چنانی کے ایک عوامی دربار میں شرکت کی۔ اس موقع پر ادھمپور ضلع کے اعلیٰ حکام نے انہیں مختلف ترقیاتی سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ عام لوگوں کو تمام سہولیات فراہم کرانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عوامی دربار میں مختلف محکموں نے اپنے اسٹال قائم کیے تھے جن کے ذریعے لوگوں کو سرکار کی فلاحی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ پارلیمنٹ ممبر انجینئر غلام علی کھٹانہ نے آج نئی دلی میں دفاع اور سیاحت کے وزیر مملکت اجے بھٹ کے ساتھ ملاقات کر کے جموں کشمیر کی سلامتی صورتحال کے بارے میں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ راجوری اور پونچھ میں حالیہ دنوں پیش آئے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے انجینئر کھٹانہ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ملیٹنسی کو ہوا دی جا رہی ہے اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر میں G20 میٹنگ کا انعقاد ایک حوصلہ افزا قدم ہے۔ تہذیب و تمدن اور ثقافت کے بارے میں عام لوگوں کو جانکاری دینے کے لیے ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے اختراعی نوعیت کی ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع کے ڈپٹی کمشنر سید فخر الدین حامد نے کئی افسران کے ہمراہ آج گورنمنٹ ہائی اسکول کراڈ کا دورہ کیا اور وہاں زیر تعلیم بچوں کے ساتھ تاریخ اور ثقافت کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ سید فخر الدین حامد نے کہا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ عوامی حلقوں میں انتظامیہ کی اس پہل کی سراہنا کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے جہاں حکومت نے 50 ارب 13 کروڑ روپے مالیت کے 29 زرعی پروجیکٹوں پر عمل درآمد کا کام شروع کیا ہے، وہیں کسانوں کی ترقی کے مشاورتی بورڈ نے بھی اس سلسلے میں مختلف نوعیت کی سرگرمیاں شروع کی ہیں۔ بورڈ کے سیکریٹری عبدالحمید کے مطابق کسانوں کو ضروری جانکاری فراہم کرنے کے لیے آلو نامی ایک مہم متعارف کی گئی ہے، جس کے تحت دیہی علاقوں میں گھر گھر جا کر کسانوں کو جدید جانکاری فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آج PIB بلڈنگ سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس دوران ایڈیشنل چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے اس مہم کا باضابطہ آغاز کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اٹل ڈلو نے کہا کہ حکومت زرعی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے تاکہ UT کی اقتصادی حالت کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے شالیمار کیمپس میں منعقدہ 2 روزہ جائزہ میٹنگ آج اختتام پذیر ہوئی۔ اس میٹنگ میں یونیورسٹی کے ذریعے عملائے جا رہے آل انڈیا کوآرڈینیٹڈ ریسرچ پروجیکٹس کی صورتحال اور پچھلے 5 برسوں کے دوران کی حصولیابیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ جائزہ میٹنگ میں مختلف زرعی یونیورسٹیوں کے سابق وائس چانسلرز اور ماہرین کی ایک پینل نے حصہ لیا۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد غنائی نے ماہرین کو زرعی سیکٹر میں پیش آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کے بارے میں جانکاری دی۔ اس موقع پر زرعی یونیورسٹی کشمیر اور سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف پوسٹ ہارویسٹ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لدھیانہ کے درمیان ایک مفاہمت نامہ طے پایا گیا۔ سری نگر کے سعید اقدل علاقے میں اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی اگنو کا علاقائی دفتر قائم کیا گیا ہے۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے آج اگنو کے نئے دفتر کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر اگنو کے ریجنل ڈائریکٹر سری نگر ڈاکٹر شہنواز احمد ڈار اور دیگر حکام کے علاوہ یونیورسٹی کے کئی طالب علم بھی موجود تھے۔
ریجنل ڈائریکٹر نے یقین دلایا کہ یونیورسٹی اپنے طالب علموں کو بہتر سے بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کرتی رہے گی۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوان منشیات اور دیگر منفی سرگرمیوں میں ملوث ہو رہے ہیں اور جرائم میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صورتحال کافی تشویشناک ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے سماج کے ہر طبقے کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ بلند پائے ولی حضرت خواجہ زین الدین علی دار ولی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع زیندار محلہ حبہ کدل میں دینی تقریب منعقد ہوئی، جس میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علماء دین نے اولیاء کرام کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ مالی سال 2022-2023 کے دوران تیار کیے جانے والے دفاعی ساز و سامان کی مالیت پہلی مرتبہ 1 لاکھ کروڑ روپے سے زائد ہو گئی ہے۔ 2022-2023 کے دوران تیار کیے جانے والے دفاعی ساز و سامان کی مالیت پچھلے مالی سال کے مقابلے 12% سے بھی زیادہ ہے۔ پچھلے سال یہ مالیت 95,000 کروڑ روپے تھی۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت دفاعی صنعتوں اور ان سے وابستہ ایسوسیشنز کے ساتھ لگاتار کام کر رہی ہے تاکہ انہیں درپیش چیلنجز کو دور کیا جا سکے اور ملک میں دفاعی ساز و سامان اور زیادہ تیار کیا جا سکے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کہا ہے کہ وہ ایسے پروگرام تیار کر رہا ہے جن پر عمل کر کے سبھی طرح کے خطرات کے امکانی نقصانات کو کم کیا جا سکے، جس میں زمینی تودے گرنے، خوراک، زلزلے، شدید گرمی اور بجلی گرنا بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری پی کے مشرا نے کہا کہ بھارت قدرتی آفات کی وجہ سے درپیش خطرات کو کم کرنے کے معاملے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، کیونکہ یہ عوام سے متعلق پالیسی کا ایک مرکزی معاملہ ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ امریکی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ 26/11 ممبئی دہشت گردانہ حملے کے ملزم طاہر رانا کی تیزی کے ساتھ اور جلد حوالگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نئی دلی میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے خارجہ سیکریٹری ونے موہن نے کہا کہ امریکہ کی ایک مقامی عدالت نے اس معاملے پر فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کی بات چیت جاری ہے۔ شوپیاں کے بٹپورہ سپورٹس اسٹیڈیم میں اس ماہ کی 17 تاریخ کو شروع ہوئی 7ویں ضلع ووشو چیمپئن شپ آج اختتام کو پہنچی۔ اس چیمپئن شپ میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 500 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ یہ چیمپئن شپ ملک کے مختلف حصوں میں جاری کھیلو انڈیا مہم کے تحت منعقد کی گئی تھی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں اب سے کچھ دیر بعد شام 7:30 بجے دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ اس سے قبل کل رات رائل چیلنجرز بنگلورو نے سن رائزرز حیدرآباد کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ موسم کا حال جانتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.3 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.5 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی جاپان، آسٹریلیا اور پپوا نیو گنیا کے دورے پر روانہ۔ G7 سربراہ کانفرنس میں کریں گے شرکت۔ سری نگر میں اگلے ہفتے منعقد ہونے والی G20 میٹنگ کے لیے تیاریاں مکمل۔ میٹنگ سے پہلے مختلف پروگراموں کا انعقاد۔ کسانوں کو زرعی سرگرمیوں سے متعلق جانکاری دینے کے لیے آلو نامی مہم کا ایڈیشنل چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے کیا باضابطہ آغاز۔ اور ملک کے اندر تیار کیے جانے والے دفاعی ساز و سامان کی مقدار میں بتدریج اضافہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔